बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूँ हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से मौजूद हैं आपके और हमारे खुसूसी मेहमान मौलाना फैज़ अब्बास साहब। नाज़रीन, हम ये जो अपनी कड़ी लेकर चल रहे हैं, ख़ासकर ये जो हमारा मौजू है वो है क़ुरआन और इंसानियत के सिलसिले से। ये हमारा तीसरा एपिसोड है। तमहीद में बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीक़े से देखा जाए परवरदिगार आलम ने एक ख़ूबसूरत दुनिया बनाई। इस खूबसूरत दुनिया को बनाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जनाब आदम के ज़रिए इंसानों का सिलसिला शुरू किया। अब यही इंसान जिसे अशरफ बनाकर अल्लाह ने इस रूए ज़मीन पर भेजा, अब यही इंसान अगर आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ करे और इत्तेहाद की बात ना करे जिस तरीक़े से आज हो रहा है, तो हम क्या इस बात से राज़ी और खुशी या अल्लाह राज़ी खुशी हो सकता है कि हम उसके मानने वाले हैं जिसने हमारे लिए क़ुरआन मजीद को नाजिल किया। तो नाज़रीन, इसी मौजू के सिलसिले से हम बहुत सारे एक बार फिर से सवालों के साथ आपके सामने हाज़िर हुए, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी होती है, कुछ ही सवाल हम जनाब से कर पाते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं मौलाना फैज़ अब्बास साहब का। आगा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, जिस तरीक़े से देखा जाए, हमारा जो पहला सवाल आपसे रहेगा कि अगर हम क़ुरआन के सही मानने वाले हैं या इंसानियत की जो दावत देता है क़ुरआन मजीद, तो दूसरों को यानी एक दूसरे को ख़ास कर काफिर कहना ये किस हद तक सही है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। खूबसूरत सवाल है आपका। अलबत्ता इसके जवाबात कई हो सकते हैं। पहला जवाब तो इसका यही है कि सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि मुसलमान कौन है और मुसलमान कुरानी आईने में कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। क्या सिर्फ लंबी दाढ़ी रखना, क्या सिर्फ पेशानी के ऊपर सजदे का निशान होना, हाथों में तस्बीह, कुर्ता पैजामा या टोपी सर पर लगाना, इसका नाम इस्लाम है? या फिर इस्लाम नाम है उस चीज़ का कि जिसकी तारीफ़ ख़ुद कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम करते हैं। यानी एक ऐसा दीन जहाँ सलामती हो, एक ऐसा दीन जहाँ इत्मीनान हो, एक ऐसा दीन जो हमारी फितरत के तकाज़ों को पूरा करे। बेशक आम तौर पर पैगम्बर इस्लाम ने जिस माहौल में ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ को बुलंद किया था, अगर आप उस माशरे को पढ़ना चाहेंगे, उस तारीख़ को देखना चाहें, यानी आज से 1400 बरस पहले की तारीख़, कि जिस माशरे में पैगंबर आए हैं वो माशरा जानवरों का माशरा था। वहाँ कोई निज़ाम नहीं था, वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था, वहाँ कोई कानून नहीं था। आप हज़ारों मरतबा सुनते रहते हैं अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरकोर कर देने वाले वहशी जानवर, ऐसे अरब बद्दू कि जिनके यहाँ न तो समाज के कानून पाए जाते थे कि आपको माशरे में कैसे ज़िंदगी गुजारना है, ना उनको घर में जीने का सलीक़ा मालूम था। बाप बूढ़ा हो जाता था तो जवान उसको जंगल में जाकर फेंक देता था। ऐसी कितनी दास्तानें हमारे सामने हैं। अगर किसी दो कबीलों में जंगें होती थी तो 40-40 बरस तक उस एक छोटी सी बात पर तलवारें खिंची रहती थीं और नस्ल बाद नस्लिन वसीयत करके जाते थे कि तुम्हें अगली आने वाली नस्ल का दुश्मन करार पाना है और उसको कत्ल करना है। ऐसे माशरे में पैगम्बर इस्लाम ने ईमान की बात की, पैगम्बर इस्लाम ने अमन और सुलह और सफाई और आश्ती की बात की। पैगम्बर का कानून मुस्तहकम था। उस वक्त एक ज़रूरत थी जिनके अंदर थोड़ी ज़रफ़ियत पाई जाती थी, इंसानियत पाई जाती थी। जब उन्होंने देखा कि कुरान हमें इंसानियत की दावत दे रहा है, कुरान हमें अमन व अमान की दावत दे रहा है, तो वो सब के सब दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। जिनमें जब आप नाम तलाश करेंगे तो हज़रत बिलाल जैसे हबशी ग़ुलाम के माशरे के अंदर जिनका कोई भी मकाम नहीं था। एक ग़ुलाम का मकाम आप 14 सदी पहले जाकर देखें कि उसकी क्या हैसियत होती थी माशरे में, तो जानवर की हैसियत ज़्यादा थी, ग़ुलाम की हैसियत नहीं थी। उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती थी, अपना कोई उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती थी, अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती थी। आका ने जो कह दिया बस जानवरों की मानिंद उसको अंजाम देना पड़ता था। जब पैगम्बर इस्लाम ने दीन और इस्लाम को पेश किया, जो बराबरी की बात करता था, जो बरादरी की बात करता था, अमन की बात करता था, उससे मुतासिर होकर हज़रत बिलाल जैसे अफराद दीन और इस्लाम में शामिल हुए।
پیغمبر اسلام جب تک مکے میں رہے، یہ میں اس مقدمہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، بالکل بہت ضروری ہے، اور بعض وقت یہ سوال ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی آتا ہے، آج لا الہ الا اللہ کہنے والے آپس میں ٹکراتے ہیں، مسجدوں کے اندر بلاسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان کا دشمن ہے، کیونکہ مسجد میں کوئی غیر مسلم تو نہیں جاتا۔ آج شیعہ مساجد کے اندر بلاسٹ ہوتا ہے، کل بریلوی مساجد کے اندر بلاسٹ ہوتا ہے، پرسوں کسی مزار میں بلاسٹ ہوتا ہے، کہیں کسی امام بارگاہ میں بلاسٹ ہوتا ہے، تو یہ وہی افراد تو ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا اسلام کے نام پر؟ کیوں؟ اس کا مقدمہ میں نے بیان کیا کہ وہ ایک طرف وہ افراد تھے جو ظلم اور تشدد کا شکار تھے، پیغمبر نے جب دین کو پیش کیا تو یہ دل کے ساتھ اسلام کو لے آئے۔ پیغمبر جب تک مکے میں ہیں بہت سے ایسے افراد تھے جو پیغمبر کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ جو بڑی طاقتیں اس دور میں رہی ہیں عرب کی اور بالخصوص مکے کی، یعنی بنی امیہ کے سردار افراد، کہ جس میں خود امیہ شامل ہے، جس میں ابو سفیان شامل ہے، یا اس کے اور گھر والے شامل ہیں، جو قبیلے والے شامل ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں پر اس بات پر ظلم کرتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کیوں کہہ رہے ہو۔ آخر میں ہوتا کیا ہے؟ حکم آتا ہے پیغمبر اسلام کو کہ اب مکہ آپ کے لیے امن کی جگہ نہیں ہے، اب آپ کو مکہ چھوڑنا ہوگا۔ پیغمبر اسلام مکے کو چھوڑتے ہیں، مدینے والے ان کو پناہ دیتے ہیں، مدینے والے پیغمبر کی جو باتیں ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ مدینے کے اندر جو کہ اختلاف اور ایک جھگڑا تھا اوس اور خزرج کے درمیان، جو دو یہودی قبیلے تھے، پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد وہ ان کا سینکڑوں سال کا جھگڑا ختم ہوتا ہے، لہٰذا مدینے والوں کے دل میں پیغمبر اسلام کی محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے ان کے مقابلے میں کہ جو مکے کے اندر رشتہ دار تھے مگر پیغمبر کے دشمن تھے۔ پیغمبر اسلام مدینے آتے ہیں، اور اب جب مکے کے کافر یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کو مدینے میں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو اب یہی بنی امیہ کے وہ افراد ہیں جو جنگوں کے نام پر پیغمبر اسلام کے قبیلے کے اوپر ان کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں۔ مکے کے اندر جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ احد، جنگ خندق، یہ ساری جنگیں پیغمبر اسلام کے مدینے کے نزدیک ہو رہی ہیں، یعنی مکے کے کفار پیغمبر کو ستانا چاہتے ہیں۔ زمانہ اپنے ساتھ گزرتا رہتا ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں چاہے وہ ڈیفنس کے لیے ہوں چاہے آفنس کے لیے ہو، ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے اوپر جب جنگیں کی جاتی ہیں، پیغمبر ایک کے بعد دوسری جنگ جیتتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا قرآن سے کوئی ڈائریکٹ مطلب نہیں ہے۔ آپ انسانی تاریخ اٹھائیں، عرب کی تاریخ اٹھائیں تو آپ کو ملے گا پیغمبر اسلام ایک کے بعد ایک جنگ جیتتے ہیں، ایک بڑی طاقت مدینے کے اندر قیام پذیر ہوتی ہے اور ایک نئی حکومت تشکیل پاتی ہے، جس حکومت میں انسان کے ساتھ برابری اور برادری کے قوانین طے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ جو مدینے میں پیغمبر اسلام آئے تھے مکے سے آئے تھے، لہٰذا بہت سے افراد جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے گھر، ان کے بار، ان کی بیویاں، ان کے گھر والے ابھی بھی مکے میں ہیں۔ لہٰذا اب جب مسلمان ایک طاقتور قوم بن جاتے ہیں، ایک حکومت پا جاتی ہے مستحکم، طاقتور، تو اب اس میں سے بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم مضبوط ہیں، لہٰذا اب ہم جائیں گے مکے اور اپنا جو مال ہمارا لوٹا گیا تھا، جو ہمارے گھروں پہ قبضہ ہے، وہ ہم واپس لیں گے۔ پیغمبر اسلام اس امید سے کہ اب مکے والے کے برابر طاقت میں ہم ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کریں گے اور ہم کو خانہ خدا کی زیارت بھی کرنی ہے، لہٰذا پیغمبر اسلام لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہاں جا کر ہمیں بدلہ نہیں لینا، یہ پوری تاریخ ہے، ہمیں کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، کوئی قتل نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم خانہ خدا کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ مسلمان مدینے سے مکے کی جانب آتے ہیں، البتہ میں بہت تیزی کے ساتھ پوری 23 برس کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام ایک بڑی طاقت لے کر مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب وہ افراد کے جو مکے میں کل تک طاقتور تھے، ان کے مقابلے میں پیغمبر اسلام ایک بہت عظیم طاقت بن چکے ہیں مادی اعتبار سے۔ وہ الہی طاقت تو پیغمبر ہمیشہ سے تھے، مادی اعتبار سے سپاہی اور سواری اور گھڑ سوار اور تلواریں اور طاقت بہت زیادہ مسلمانوں کے پاس آ چکی ہے، لہٰذا اب ان مکے کے طاقتور افراد نے دیکھا کہ اگر ہم نے ان سے جنگ کرنا چاہی تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم صلح چاہتے ہیں۔ اور جب بھی سندھی ہوتی ہے، کوئی ٹریٹی ہوتی ہے، کوئی صلح ہوتی ہے، تو جو صلح نامہ پیش کرتا ہے کہ ہم صلح چاہتے ہیں، تو جس سے صلح کی جاتی ہے وہ کچھ شرائط رکھتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ہم تو تبھی سمجھیں گے تم سدھر گئے ہو، ہم تو تبھی سمجھیں گے کہ تم جانوروں والا اب ہمارے ساتھ سلوک نہیں کرو گے، ہم تو تبھی سمجھیں گے کہ تم وحشی نہیں رہ گئے ہو، انسان بن گئے ہو، جب تم ہمارے قانون کی پابندی کرو گے۔ اس لیے کہ اب ہم بھی طاقتور ہیں، تم بھی طاقتور ہو، تو طاقتوں کا جب ٹکراؤ ہوگا تو کہیں دوسروں کا نقصان نہ ہو، لہٰذا ہم ایک دوسرے کے باتوں کو مانیں گے۔ سمجھوتے کے تحت، اس صلح کے شرائط کے تحت، وہ افراد جو ابھی تک اسلام کے دشمن تھے، سن 8 ہجری تک، یعنی 13 اور 8 تقریباً 21 برس تک جو مسلمانوں کے دشمن تھے، مصلحت کے تحت پیغمبر کے
اس قانون کے تحت اور اس صلح کے شرط کے تحت یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی ساری باتوں کو مانتے ہیں. آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے قانون کو مانیں. کیا ہے آپ کا قانون؟ کہا میرا پہلا قانون ہے لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے یہ کب ہو رہا ہے؟ سن 8 ہجری میں. پیغمبر اسلام اس کے بعد کتنے دن زندہ رہتے ہیں؟ 2 برس. سن 11 ہجری کے آغاز میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یعنی فتح مکہ کے بعد زیادہ سے زیادہ 2 برس پیغمبر اسلام زندہ ہیں, اور پیغمبر کی کل رسالت کی زندگی کتنی ہے؟ 23 برس کی. یعنی 21 برس تک جو دشمن رہا ہو پیغمبر کا, کیسے 2 برس میں وہ ایسا دوست بن جاتا جیسے پیغمبر چاہتے تھے, جبکہ وہ طاقت کے ڈر سے مسلمان ہوا تھا. لہٰذا جیسے ہی پیغمبر اسلام, اب 2 برس تک تو وہ لڑنے نہیں آ سکتا تھا, پیغمبر عظیم طاقت بن چکے ہیں. جیسے ہی پیغمبر نے آنکھوں کو بند کیا تو اب وہی 21 برس پہلے والے دشمن اس 2 برس میں جو خاموش رہے, انہوں نے پھر وہی کرنا شروع کیا جو پیغمبر اسلام کے ساتھ کر رہے تھے مکے میں, جو پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینے میں کیا جا رہا تھا. یعنی طاقت کے ذریعے ان کے دین کو تباہ اور برباد کرنا. چونکہ یہ مسلمانوں کی طاقت, حقیقی مسلمانوں کی طاقت زیادہ تھی, لہٰذا اب وہ طاقت کے اعتبار سے نہیں آ سکتے تھے. لہٰذا اب انہوں نے فکری حملے کرنے شروع کیے, اور یہ وہ افراد تھے کہ جو اسلام کے بھیس میں اسلام کا لباس اوڑھ کر آئے اور اپنے انہی وحشی قوانین کو اسلام کا جز بنانے کی کوشش کی. آہستہ آہستہ یہ لوگ پاور میں آتے ہیں, حکومت میں آتے ہیں, پیغمبر کے گھر والوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, پیغمبر کی بیٹی کو قتل کیا جاتا ہے, مولا کائنات کو ان کے اقتدار سے ہٹایا جاتا ہے, گھر والوں کے اوپر جس طرح کی مصیبتیں ہیں وہ ساری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. کربلا میں امام حسین کو جس مظلومیت کے ساتھ شہید کرتے ہیں, یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ پیغمبر کا جو اپنا مشن اور جو ان کا ایک کام تھا, جو گھر والے اس کو سنبھال سکتے تھے, ان سب کو پس پردہ ڈال دیا جائے اور ایک نئے دین کو پیش کیا جائے. لہٰذا ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد بہت کم ایسے افراد تھے کہ جو دین اسلام پر باقی رہے, وگرنہ جتنے بھی یہ لا الہ الا اللہ مصنوعی لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے یہ سب مرتد ہو چکے تھے, مگر انہوں نے اپنے ارتداد کو آشکار نہیں کیا, لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. وہی افراد آج تک اسلام کا چولا اوڑھ کر اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کے لیے اپنے اعمال اور افعال انجام دے رہے ہیں. لہٰذا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے, اصل میں یہ مسلمان نہیں ہے, یہ وہی وحشی جانور ہے جو اسلام کا لباس اوڑھے ہوئے ہے, اور جو حقیقی مسلمان ہیں ان کے کفر کا فتویٰ لگاتا ہے. وگرنہ اسلام میں تکفیر کو حرام قرار دیا گیا. کسی بھی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو کافر کہے. کافر سے مراد یہ کہے کہ تم منکر ہو اللہ کے. کیسے منکر ہے جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ لہٰذا تکفیر آپ کو اہل بیت سے تعلق رکھنے والے مکاتب میں کہیں نظر نہیں آئے گی. آج تک کسی بھی شیعہ نے کسی کو کافر نہیں کہا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. اگر دیکھیں تو امن کی بات جہاں پہ آتی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے یہ وضاحت پیش کی, لیکن امن کا مذہب کہا جاتا ہے, مذہب اسلام جو ہے, تو آپ نے جنگوں کی بھی بات کی. 23 سالہ جو زندگی میں جو 23 سال میں آپ نے جو 80 جنگیں کی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ایک طرف امن کا بھی مذہب بھی ہے اور 80 جنگیں بھی ہیں, تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ احسن, خوبصورت سوال ہے آپ کا, اور یہ سوال اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں ان جنگوں کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا. یہ 80 جنگیں وہ ہیں جس میں پیغمبر اسلام شریک ہوئے, مگر آپ دیکھیں گے کہ 99% وہ جنگیں ہیں جو مدینے کے اطراف میں ہو رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ کہوں کہ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ صاحب حسن آصف صاحب بہت جھگڑا کرتے ہیں, سب سے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, اور میں ان سے کہوں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جھگڑا کرتے ہیں؟ اب وہ مجھ کو گنانا شروع کریں کہ پرسوں صاحب میں نے دیکھا کہ اندرا نگر کے 4 لوگ مفتی گنج چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے اور حسن آصف صاحب ان سے جھگڑا کر رہے تھے. 1 مہینے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کاکوری کے 4 لڑکے تھے اور ان کے ساتھ وہ ولی عصر مسجد کے پاس جھگڑا کر رہے تھے. پھر اس کے بعد وہ مجھ کو گواہی کے طور پر اور شاہد کے طور پر اور دلیل کے طور پر یہ بتانا شروع کرے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 مہینے پہلے بھی وہ ملیح آباد کے 4 افراد آئے تھے اور وہ مفتی گنج چوراہے پر حسن آصف صاحب کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے, لہٰذا وہ بڑے جھگڑالو ہیں. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب یہ بتائیے یہ سارے جھگڑے مفتی گنج کے آس پاس کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر حسن آصف صاحب جھگڑالو ہیں تو یہ دوسروں کے یہاں جا کر جھگڑا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کاکوری والا یہاں آ کر کیوں لڑ رہا ہے؟ ملیح آباد والا آ کر یہاں جھگڑا کر رہا ہے, اندرا نگر والا آ کے, چونکہ ہم لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا میں لکھنوی محلوں کی باتیں کر رہا ہوں, تو یہ جتنے بھی جھگڑے والے ہیں مفتی گنج میں آ کے جھگڑا کر رہے ہیں. تو مفتی گنج والا کوئی جھگڑا کا تھوڑی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جھگڑا کیا جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے, میں نے یہ مثال اس لیے دی تاکہ بچوں کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے, وگرنہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے امن اور آپ کے امان کے ہم لوگ قصیدے پڑھتے ہیں. آپ کا اخلاق بہترین خلیق انسان ہے, آپ خداوند عالم آپ کے اخلاق میں اضافہ فرمائے. یہ صرف ایک مثال ہے البتہ. اب دیکھیں پیغمبر اسلام کی جو 80 جنگیں ہیں وہ سب مدینے کے اطراف میں ہیں.
یعنی دوسرے شہروں سے آ کر مدینے پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اب اگر پیغمبر اسلام اپنے شہر کو بچانے کے لیے تلوار نکال رہے ہیں تو پیغمبر نے جنگ کہاں کی ہے؟ جنگ تو دوسری طرف سے ہے. پیغمبر تو صرف اپنے بچاؤ کے لیے تلوار نکال رہے ہیں. اسلام کی سب سے بڑی جنگ جس کا نام لیا جاتا ہے جنگ بدر، جو پہلی جنگ ہے، بدر کہاں ہے؟ مدینے کے پاس ہے. دوسری جنگ جنگ احد، جس کا اسلام میں بڑا ایک نام ہے، ایک بڑا نام لیا جاتا ہے اور دشمنوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے جنگ احد میں یہ ہو گیا، جنگ احد میں یہ ہو گیا. یہ جنگ احد کہاں ہو رہی ہے؟ یہ پہاڑ کہاں ہے احد کا؟ مدینے کے پاس میں ہے. جنگ خندق کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے کے پاس ہو رہی ہے. یعنی 80 جنگوں میں نے کہا 95% سے زیادہ وہ جنگیں ہیں جو مدینے کے پاس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کسی سے جھگڑنے نہیں جا رہے تھے. پیغمبر کے اوپر لوگ آتے تھے حملہ کرنے کے لیے اور پیغمبر اپنے دفاع میں تلوار اٹھاتے تھے. سوائے ایک جنگ خیبر کے یا کچھ اور ایسی ایک دو جنگیں ملیں گی جو مدینے کے باہر ہیں، تو وہ بھی اس بنیاد پر ہیں کہ جن کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوا تھا، جن کے ساتھ ایک ٹریٹی ہوئی تھی. جب انہوں نے اس سمجھوتے کو توڑنے کی کوشش کی تو اب پیغمبر اسلام نے اپنے شہر کو چھوڑا اور ان سے جا کر بات کرنے کے لیے کہ تم نے اب یہ شرطیں توڑی ہیں لہٰذا جنگ ہوگی. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام پر انگلی اٹھانے والے یا اسلام کے اوپر شک کرنے والے پہلے پوری طرح سے اسلام کو پڑھیں، اسلامی تاریخ کو پڑھیں، پیغمبر کی 23 برس کی زندگی کو پڑھیں، قرآن کریم کی صرف آیتیں نہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں اور ایک آیت کو نہ اٹھائیں بلکہ پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں. وگرنہ ایک آیت کو اگر کوئی اٹھا کر فیصلہ کرے گا تو پھر ہر علم یہاں پر باطل ہو جائے گا. کسی بھی علم کو حاصل کرنا ہے آپ ایک سطر سے اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ آپ کو پوری کتابیں پڑھنا پڑیں گی. بہت اچھی بات. اچھا اگر کافر کی طرف جو ابھی آپ نے اشارہ کیا، کافر 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 بڑا نام رہتا ہے اس چیز کا. یہ قرآن میں جو کافر کے سلسلے سے کہا گیا کہ یہ صرف قرآن میں ہی ہے کہ کافر کو قتل کر دو، تو کیا یہ ایسا ہے اور صحیح ڈیفینیشن کیا ہے کافر کی؟ احسنتم. اسلام پر یہ ابھی ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سے افراد اٹھے کہ قرآن کی یہ آیت ہمارے خلاف ہے، قرآن کی یہ آیت ہمارے خلاف ہے، قرآن کی یہ آیت ہمارے خلاف ہے، چونکہ قرآن ہمیں کافر کہہ رہا ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ پہلے طے ہو کہ کافر ہوتا کون ہے اور کافر ہے کیا. کیا کافر کوئی گالی ہے؟ میں مسلسل یہ باتیں پیش کرتا ہوں اپنی مجلسوں کے اندر بھی، اپنی باتوں کے اندر بھی، لوگوں کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی. کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کوئی برائی خرابی کا نام نہیں ہے. عربی کا ایک لفظ ہے، آپ کو معنی سمجھنا ہوگا. کافر یعنی انکار کرنے والا، کافر یعنی چھپانے والا. ہم کسی بھی غیر مسلم کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. چونکہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے لہٰذا اسلامی حوالے سے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. جیسے ایک ہندی ٹرم میں ایک دھارمک ہوتا ہے اور ایک ادھارمک ہوتا ہے. ادھارمک کوئی گالی تو نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ ادھارمک ہیں تو یہ گالی تھوڑی ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک دھرم کو نہیں مانتا لہٰذا ہم اس کو. لیکن وہاں پہ بھی بات یہ ہم طے نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ہم اللہ کہہ رہے ہیں، وہ ایشور کہہ رہے ہیں، کوئی گاڈ کہہ رہا ہے، مان تو ایک ہی کو رہے ہیں. احسن تم. لہٰذا ہم بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے بتوں کا، ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کا کافر ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کسی مثال کے طور پر کسی ہم کافر سے مراد اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی کافر ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو ہم نے آج تک نہیں کہا کہ ایک ہندو بھگوان گنیش کا کافر ہے. نہیں، وہ اس کو مانتا ہے، وہ اس کا فالوور ہے، اس کا بلیور ہے. کافر کس کا ہے؟ وہ اللہ کا کافر ہے. جیسے ہم شیطان کے کافر ہیں مثال کے طور پر، ہم شیطان کا انکار کرتے ہیں. شیطان کا انکار کرتے ہیں یعنی اس کی باتوں کا انکار کرتے ہیں. اس کی مثال کسی ایک خطیب نے بڑی بہترین دی تھی اور وہی میں دہرانا چاہوں گا کہ اگر ایک شوگر کا مریض ہو، جس کو شوگر پیشنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے سامنے آپ چائے لائیں اور شکر لے کر آئیں اور وہ آپ اس شوگر پیشنٹ کی چائے میں شکر ڈالنے لگے تو وہ کہے کہ نہیں بھائی شکر مت ڈالنا، یہ اپنے پاس رکھو. تو اس وقت یہ شوگر کا مریض انکار کر رہا ہے شکر کا، تو یہ کافر کہلائے گا کہ یہ انکار کر رہا ہے، شکر کو منع کر رہا ہے. جبکہ اسی بز میں 4 افراد ایسے ہیں جن کو شکر پسند ہے، شوگر پسند ہے، وہ اپنی چائے میں ڈال رہے ہیں. اب ان کے مقابلے پر یہ کافر قرار پا رہا ہے کہ وہ اس کے بلیور ہیں، کہ وہ اس کو بلیو کرتے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ اس کا انکار کر رہا ہے. کافر کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جو اللہ کا انکار کر رہا ہے وہ کافر ہے، جو پیغمبر کا انکار کر رہا ہے وہ کافر ہے. کافر گالی نہیں ہے بلکہ انکار کرنے والا. لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کافر کو یہ قوم ہے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کافر کسی ایک دھرم کے ماننے والے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کافر کوئی ایک ملک میں رہنے والے ہیں. یہ غلط چیز سمجھائی گئی ہے اور ہم نے سمجھی ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے ہندو بھائی کافر ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کافر نہ ہو اس معنی میں جس معنی میں قرآن انسان کو حق نہیں ہے اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہو، محمد رسول اللہ بھی زبان سے کہہ رہا ہو مگر وہ کافر ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے کتنی روایتیں ہیں کہ جو 3 دن نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے کہے کہ کہاں پر حدیث ہے.
3 جمعے میں جو شرکت نہ کرے وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، جو اپنے پڑوسی کا خیال نہ کرے وہ کفر سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی گالی ہے؟ نہیں، یہ اس چیز کا انکار کرنے والا بن رہا ہے، یہ اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے، لہٰذا اس کا کافر ہے۔ تو میں بار بار یہی کہتا ہوں، کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر انکار کرنے والا ہے، لہٰذا کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ مسلمان ان کو کافر کہہ رہا ہے تو یہ بڑی خراب بات ہے۔ نہیں ہے، آپ یعنی آپ انکار کر رہے ہیں، آپ کافر ہیں بہت سی چیزوں میں کافر قرار پا سکتا ہوں۔ آپ کا سوال میں پھر سے چاہوں گا کہ آپ دہرا دیں تاکہ میں اس اصلی نتیجے تک پہنچوں۔ قرآن مجید میں جس طریقے سے دیکھا گیا کہ کافر کے سلسلے سے کہا گیا کہ فلاں فلاں کافر ہے، قرآن میں یہ ہے کہ جو کافر کو قتل کر دو، تو اس کے سلسلے سے ہمارا سوال ہے۔ میں نے شروعاتی ایپیسوڈ میں توریت کے کچھ حوالے دیے تھے کہ جہاں قتل کا حکم آیا ہے، میرے پاس آج بھی وہ سارے حوالے موجود ہیں۔ اس میں توریت بھی ہے، اس میں زبور بھی ہے، جو موجودہ زبور ہے، اور انجیل بھی۔ میں صرف دکھا نہیں رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس میں سے ہر ایک سے پڑھ کے بھی سناؤں گا کہ قتل کا نہ صرف یہ کہ قرآن میں تذکرہ ہے، بلکہ ہر مذہب والا، بلکہ میں مذہب کی بات بھی نہ کروں، ہر کانسٹیٹیوشن میں قانون ہوتا ہے قتل کا۔ مثال کے طور پر ہمارا ہندوستان جو ہمیں جان سے پیارا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن جسے ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے قانون میں بھی موت کی سزا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہاں موت کی سزا نہیں ہے، بالکل۔ جب کوئی اس جرم کو انجام دے گا تو اسے موت کی سزا ہوتی ہے۔ جب ہمارے یہاں ٹیررسٹ حملہ کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ثبوت ملتے ہیں، عدالت فیصلہ کرتی ہے اور ان کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے۔ کبھی آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ افضل گرو کا ہی میں نام لوں گا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے ایک جرم کیا ہے، عدالت نے ہمارے اس کو پھانسی کی سزا سنائی اور اس کو سزائے موت دی ہے۔ بالکل، یعنی ہر ملک کے اندر یہ قانون پایا جاتا ہے زیادہ تر کہ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، بے شک۔ لہٰذا اب ہم بات قرآن کی کرتے ہیں کہ قرآن نے بھی قتل کا حکم دیا ہے، تو کہاں پر حکم دیا ہے؟ کہیں بھی کسی کو کافر ہونے کی بنیاد پر قتل کا حکم نہیں دیا ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ چونکہ یہ کافر ہے اس کو اس لیے قتل کر دو آج کے دور میں۔ اب جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے سورہ توبہ میں یہ آیا ہے کہ 6 مہینے کی ان کو مہلت ہے اور اس کے بعد ان کافروں کو قتل کر دیا جائے، یہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سے 6 مہینے کی بات ہو رہی ہے؟ اس آیت کو آج 2022 میں ہندوستان کے اندر امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ صاحب یہ کافر ہے، اس کو 6 مہینے کے بعد ہم قتل کر دیں گے۔ نہیں، آپ کو پس منظر پڑھنا پڑے گا کہ یہ آیت کیوں آئی تھی، کن کافروں کے بارے میں آئی تھی، کن حالات میں آئی تھی۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ مکے کے کفار، یعنی جو پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ ایک ٹریٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیے، ہم اپنے گھر میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم جدال نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ جب ان لوگوں نے مسلمانوں پہ چھپ چھپ کے حملے کرنے شروع کیے، البتہ میں پوری وضاحت نہیں کر سکتا اس وقت، انشاءاللہ موقع ہوا تو اگلے ایپیسوڈ میں پورا شان نزول پیش کروں گا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملے کرنے شروع کیے تو پیغمبر نے بار بار سمجھایا کہ دیکھو ہماری اور تمہاری ٹریٹی ہو چکی ہے، ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر تم نہیں مان رہے ہو۔ پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں، تب آیت آتی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ 6 مہینے میں اپنے کو سدھار لیں۔ یہ آج 2022 کے ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا تھا، یہ دنیا کے اندر غیر مسلمان افراد کے لیے نہیں ہے کہ ان کو 6 مہینے کے مہلت اور اس کے بعد قتل کر دیں گے، بلکہ آج سے 14 صدی پہلے اس زمانے میں پیغمبر کے ساتھ سمجھوتا ہونے کے بعد جو خاص افراد اس سمجھوتے کو نہیں مان رہے تھے اور پیغمبر کے مخالف تھے، اللہ کے مخالف تھے، ان کے لیے قرآن نے کہا کہ ان کو 6 مہینے تک کی اور مہلت دے دو اور اس کے بعد جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے تھا، خاص زمانے کے لیے تھا، خاص جگہ کے لیے تھا۔ مکے کے اندر ایک قوم، ایک قبیلے، ایک دین کو ماننے والے، ایک سمجھوتا کرنے والے، دو لوگوں میں ایک شرط ہوتی ہے، ایک سمجھوتا ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے آتا ہے کہ اب ہم لوگ آپس میں جنگ کریں اور ان کو قتل کر دیں۔ یہ آیت آج کسی دوسرے کے اوپر ہم نہیں ڈال سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ کافر ہے اس لیے اس کو قتل کر دو۔ بہت اچھی بات، اس سورہ توبہ میں بھی جو قتل کیا جا رہا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ یہ کافر ہے اس لیے اس کے 6 مہینے بعد قتل کر دو، بلکہ اس لیے کیونکہ اس نے سمجھوتے کو توڑا ہے، کیونکہ اس نے ٹریٹی توڑ دی ہے، اس نے سندھی توڑ دی ہے، لہٰذا قاعدے کے تحت اب اس کے ساتھ جنگ ہوگی۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے جب دو ملک آپس میں کولڈ وار جس کو کہتے ہیں، اس کے جنگیں ہوتی ہیں، سرد جنگیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، سیز فائر کرتے ہیں، دو ملک آپس میں سیز فائر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے حدود میں داخل نہیں ہوں گے، آپ ہمارے حدود میں داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ان دو ملکوں میں سے کوئی ایک ملک، ایک کنٹری سیز فائر کا النگھن کرتی ہے تو فوراً دوسرا ملک حملہ کرتا ہے، جس میں شہریوں کی جان جاتی ہے، جس میں اس کی آرمی کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ بالکل غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سمجھوتے کو توڑا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جہاں پر ان کافروں کو مارنے کی بات آتی ہے سورہ توبہ میں، خاص موقع کے لوگ ہیں، خاص شرط کے تحت بندھے ہوئے افراد ہیں، خاص جگہ کے لوگ ہیں کہ جب وہ سمجھوتا توڑتے ہیں تب یہ کہا جاتا ہے جب سمجھوتا توڑ دیا تو اب ان کو جہاں دیکھو ان کو قتل کر دو۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے، آج کے کسی کافر یا کسی غیر مسلمان کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں
اگر اس کے ذریعے سے غلط استعمال کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ لائق ہدایت ہیں، یعنی وہ مسلمان جو اس آیت کو آج کسی کے قتل کرنے کا باعث جانتے ہیں، اگر وہ لائق ہدایت ہے تو ہدایت ہو جائے، ورنہ خداوند عالم ایسے مسلمانوں کے شر سے دنیا کو محفوظ رکھے۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی، بہت صحیح، اور جو آج کے حالات ہیں آپ نے اس کو پورا آئینہ دکھا دیا سماج کو، یہ بہت اچھی وضاحت آپ نے پیش کی۔ فی الحال ہم تو چاہتے ہیں کہ بہت سارے اور بھی کچھ سوال کریں، لیکن اسی ایپیسوڈ سے، اگلے ایپیسوڈ سے جڑے کچھ اور سوال ہیں انشاءاللہ اگلے ہی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے، آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، تو ناظرین فی الحال یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈو ناٹ وائلیٹ دی رولس آف لا، قانون کے نیموں کا النگھن نہ کریں اور قانون کے تحت چلیں۔ ہندی میں کہتے ہیں قانون سروپری، اور قانون سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، چاہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہو۔ دیکھیے ہندوستان میں رہتے تو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے تحت چلنا ہے، اور اسلامی قوانین جو ہمارے اوپر لاگو ہیں، جو شریعت ہم پر ہے، شریعت میں بھی کہیں پر کسی بھی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں دی ہے جس سے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو ٹھیس پہنچے یا یہاں پر رہنے والوں کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ قرآن ایک نظام زندگی کے تحت ہم سب کے لیے آیا ہے اور ہم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے آیا ہے، جس کی ہم پرزور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان ایپیسوڈز کے ذریعے کچھ اہم باتوں کو آپ تک پہنچائیں۔ فی الحال ہمیں اور آگاہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ دیکھتے رہیں چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔